के हवाले से बारहा बात की जाती है, हुकूमती इक़दामात भी किए जा रहे हैं, अवामी सतह पर भी शऊर फैलाया जा रहा है और समाजी सतह पे भी पोलियो वैक्सीनेशन के हवाले से हमेशा से बात होती है कि ये वैक्सीनेशन हमारे बच्चों के लिए और हमारे मुस्तक़बिल के लिए कितनी ज़रूरी है। गुज़श्ता 30 सालों से हम देखते हैं कि पोलियो के हवाले से हुकूमती कैंपेन भी चल रही है, क़ौम मुत्तहिदा के इदारे भी काम कर रहे हैं, WHO भी काम कर रहा है, लेकिन फिर भी हमें ज़रूरत महसूस होती है कि पोलियो के हवाले से काम जारी रखा जाए। इस वक्त ग़ालिबन 2 ममालिक ऐसे हैं जिनमें पोलियो वायरस अब तक ख़त्म नहीं हुआ, एक अफ़गानिस्तान और एक पाकिस्तान, जबकि पूरी दुनिया पोलियो से पाक हो चुकी है। हुकूमती इक़दामात के बावजूद और कोशिशों के बावजूद इसकी वैक्सीनेशन के हवाले से अवाम में जो शऊर है वो किस हद तक पहुंचा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं पोलियो वैक्सीनेशन के हवाले से, वो इस वैक्सीन के हवाले से हम बात करेंगे। टेक्निकली ये वैक्सीन किस तरह जिस्म पर असरअंदाज होती है, पोलियो वायरस दरअसल है क्या, और पोलियो किस तरह से इंसानी जिस्म को मुतासिर करता है, इस हवाले से जी हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं, आप मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं और WHO के साथ भी आप काम कर चुके हैं। ब्राज़ील में एक वसी तजुर्बा रखते हैं हेल्थ के हवाले से। डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी साहब हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब वेलकम कहेंगे आपको FM सेहत ज़िंदगी के इस प्रोग्राम में। जी थैंक यू सो मच कि आपने इनवाइट किया। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो FM सेहत ज़िंदगी आप आते रहते हैं, फरमाएगा कि महकमा हेल्थ की जानिब से, पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से जो हेल्थ FM रेडियो का क़याम है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो कहते हैं ना कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। ये जो FM सेहत ज़िंदगी का एक चैनल आप लोगों ने और महकमा हेल्थ ने इसको डेवलप किया, मेरा ख्याल है कि ये आज से कोई 20-30 साल पहले होना चाहिए था। जैसे कि आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया कि कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे वायरल इन्फेक्शन वैसे ही ख़त्म हो चुकी है, तो उसकी बेसिक जो रीज़न है वो यही है कि उन लोगों तक प्रॉपर अवेयरनेस पहुँची, लोग वेल अवेयर हुए, लोगों को पता चला कि हमने किसी वायरल डिजीज़ के साथ या बैक्टीरियल डिजीज़ के साथ किस तरह जो है वो अपनी बॉडी को मैनेजेबल करना है या इसको रिवर्स करना, रिकवरेबल बनाना है। सही। अब ये जो आपने FM सेहत ज़िंदगी का जिक्र किया, मेरा ख्याल है ये किसी नेमत से कम नहीं है कि कोई ऐसा बंदा जो दूर दराज के एरियाज़ में बैठा हुआ है, जिसको फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम या इस तरह की चीज़ें कम चलानी आती हैं, लेकिन चलो FM के थ्रू उसको पास कोई आवाज़ का तरीका मौजूद है, तो वो आपकी आवाज़ यहाँ पे एक्सपर्ट की ज़ुबानी सुनता है। जो भी उसके माइंड के अंदर कोई मिथ होती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, किसी बीमारी के बारे में हो या किसी भी डिजीज़ के बारे में हो या इसके अलावा कोई ड्रग के बारे में हो या वैक्सीनेशन के बारे में हो, जैसे कि हम बात करेंगे, तो उसको FM सेहत ज़िंदगी मेरा ख्याल एक सहूलत प्रोवाइड करता है और उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने का बेहतरीन अमल है। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे कि प्रोग्राम के आगाज़ में हमने कहा कि पोलियो कैंपेन इस वक्त चल रही है पंजाब भर में, और इस साल पहले भी 5 के करीब कैंपेन चली हैं पोलियो के हवाले से हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम, और ये पूरा साल ही सिलसिला जारी रहता है। हम टेक्निकली बात करेंगे। बेसिकली पोलियो वायरस आम जो सुनने जानने वालों के लिए या जिन लोगों को अब तक अदराक नहीं है, अगर उनको समझाना हो कि पोलियो वायरस दरअसल है क्या और ये किस तरह से एक बच्चे के जिस्म पर या इंसानी जिस्म पर असरअंदाज होता है। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखें कि वायरस की जब हम बात करते हैं तो दुनिया में हज़ारों किस्म के वायरस जो है ना वो मौजूद है। कुछ वायरस ऐसे होते हैं कि जो डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, डिफरेंट सिटीज़ में और डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर वो आइडेंटिफाई होते हैं। जैसे पोलियो वायरस की बात करें तो इसकी 3 कैटेगरीज होती हैं, स्टेज 1 है, 2 है, 3 है। अब दुनिया में तकरीबन जो है वो इसकी स्टेज 2 और 3 जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। स्टेज 1 की जो कैटेगरी वायरस की मौजूद है वो तकरीबन ऐसे एरियाज़ में, अगर हम इस खित्ते की बात करें, जैसे कि आपने अपने इंट्रो में कहा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में मौजूद है, तो बेसिकली हाइजीनिक, सफाई का प्रॉपर ख्याल ना रखना, आपकी डाइट में हाइजीनिक का ना होना, डिसिप्लिन लाइफ ना होना, आपका प्रॉपर जो इंटेस्टाइन यानी जिसको हम गट कहते हैं, गट के अंदर अगर किसी वायरस का जाकर रुक जाना या आपके गले में किसी वायरस का परवरिश पाना, ख़ास तौर पे पोलियो वायरस की अगर बात करें तो ये 5 साल की उम्र से पहले यानी जब बच्चा आपका पैदा हुआ उससे लेके 5 साल की उम्र तक जो है वो पोलियो वायरस के ख़तरात 100% श्योर होते हैं कि अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं की या आपने पोलियो के ड्रॉप नहीं लिए तो ये जो वायरस है ये आपकी बॉडी में जाएगा और इंटेस्टाइन में पड़ा रहेगा। इंटेस्टाइन के थ्रू ये आपके स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर अटैक करेगा, आपके नर्व सिस्टम को डैमेज करेगा और आपकी बॉडी का कोई भी हिस्सा जो है वो उसको शेल कर सकता है। तो इसकी हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि जो भी आपको इक़दामात दिए जाएँ या आपको गाइडलाइन मिले, वो किसी भी चैनल के थ्रू मिले। गवर्नमेंट की जब टीम आपके पास जाती है किसी भी तरह की वैक्सीनेशन के लिए,
تو وہ بیسیکلی ان کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کو محفوظ کیا جا سکے. پولیو وائرس انتہائی خطرناک وائرس ہے. اگر آپ اس کی ویکسینیشن نہیں کرتے, وہ انجیکٹیبل ہو یا اورل ہو, وہ اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کی زندگی بھر کی مفلوجی آپ کے ساتھ چل سکتی ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ پولیو ایک وائرس ہے جو انسان کے اندر ہی پروان چڑھتا ہے. یہ بتائیے گا کہ پیدائشی کچھ بچوں میں پولیو وائرس کی نشاندہی ہوتی ہے. یہ پیدائشی جو نشاندہی ہوتی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں کہ پولیو وائرس کیسے ایک بچہ جو پیدا ہو رہا ہے اس میں آلریڈی ہے؟ جی سر, جیسے میں نے آپ سے پہلے بات کی کہ اس کا ہائیجین اور امیونٹی کے ساتھ لنک ہے. اگر ماں ہے اور آپ ایک ایسے ایریے میں رہتے ہیں جہاں پہ صفائی کا پراپر خیال نہیں ہے, آپ کی امیونٹی ویک ہے, آپ کی ڈائٹ پراپر نہیں ہے, پانی کا جو پینے کا پانی ہے وہ پراپر صاف پانی اب تک نہیں ہے, پالوشن جو ہے وہ اب تک ٹھیک نہیں ہے, تو ماں کے تھرو وہ بچے میں وائرس جو ہے وہ کنورٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہتا ہے اور وہ جو اپنی خوراک لیتا ہے تو وہ انٹسٹائن کے تھرو جو ہے اسپائنل کارڈ کے تھرو لیتا ہے. صحیح. کہ وہاں سے انٹر لنک ہوتا ہے, جو ماں کھاتی ہے وہ بچے کے تھرو وہاں پہ جاتا ہے. اب بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کیونکہ ماں کی امیونٹی آلریڈی ویک ہے, ماحول ٹھیک نہیں ہے, ہائیجینک صفائی کا خیال نہیں ہے, پھر بچے کی پیدائش کے بعد بچہ جو ہے ایک تو پیدائشی طور پہ مفلوج ہو گیا, وہ تو ایک معذوری میں آ گیا. ایک بچہ اگر پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے کچھ عرصے کے بعد جا کے اس کو پولیو وائرس ہوا تو اس میں آپ کی نیگلیجنسی ہے, آپ کے سسٹم کی نیگلیجنسی ہے, ماں باپ کی نیگلیجنسی ہے, کیونکہ انہوں نے پراپر طریقے پہ پیدائش کے فوراً بعد وہ ویکسینیشن نہیں کروائی جو کہ اس کے لیے ضروری تھی. صحیح. ڈاکٹر صاحب پوری دنیا نے اس وائرس کو ختم کر دیا ہے اپنے ممالک سے, سماج سے, سوسائٹی سے. اب یہ وائرس نہیں ہے, جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ 2 ممالک میں رہ گیا ہے. یہ بتائیے گا کہ یہ عوامی ذمہ داری ہے. بیسکلی حکومت تو بہت کوششیں کر رہی ہے, ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ سالوں سے کمپینز چل رہی ہیں, برسوں سے لوگ ہائر کیے جاتے ہیں اور باقاعدہ کوششیں ہو رہی ہیں. پھر کیا وجہ ہے کہ یہ وائرس جو ہے ہمارے سماج سوسائٹی میں لوگوں میں آج بھی موجود ہے؟ سر بدقسمتی ہم یہ سمجھ لیں کہ وہ جیسے یہ کہا جاتا ہے, کیونکہ ہم جس صوبے میں رہتے ہیں جہاں سے ہم بول رہے ہیں, یہ تقریباً 12-12.5 کروڑ کی آبادی ہے. یہ پنجابی لینگویج کو بڑے اچھے انداز میں سمجھتی بھی ہے اور اپنے اندر سماتی بھی ہے اس کو. تو میں اگر ان کو فار ایگزامپل کے طور پہ یہ کہوں کہ کم علم مولوی ایمان کا خطرہ, کم علم معالج جان کا خطرہ. اگر آپ کا معالج اور آپ کی تربیت کرنے والا بندہ وہ اگر کم علم ہوگا, اس کو پراپر اویئرنیس نہیں ہوگی, تو وہ جو نالج آپ تک ڈلیور کرے گا اس کے تھرو کئی زندگیاں خراب ہوں گی. ہمارے ہاں یہاں پہ ایک تو گورنمنٹ کا کام ایک وے بنانا ہے, ایک رستہ دینا ہے اور ایک سہولت پرووائڈ کرنا ہے. اور گورنمنٹ جو ہے وہ پکڑ دکڑ کے آپ کے منہ کے اندر کوئی چیز ڈال نہیں سکتی, وہ آپ کے لیے سہولت پیدا کر سکتی ہے, آپ کو ویل اویئر کر سکتی ہے. آپ جیسے کہ آپ پولیو کی بات کرتے ہیں تو پولیو کی کیمپین چلتی ہے, وہ ٹی وی کے تھرو, اخبارات کے تھرو, اشتہارات کے تھرو. اسی طرح آپ کے گلی محلوں میں, مسجدوں میں اعلان ہوتے ہیں کہ پولیو کی ٹیمیں آئی ہیں, آپ قطرے پلوا لیں, ویکسینیشن کروا لیں. اس کے باوجود بھی اگر آپ لوگ نہیں کرواتے یا وہاں تک نہیں جاتے تو اس کا مسئلہ کیا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویکسینیشن چونکہ باہر سے کہیں سے آتی ہے, کچھ جگہ پہ ہمارا جو ریلیجس ایلیمنٹ اس میں آتا ہے, یا لوگ کم علمی کی وجہ سے وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ پینے سے آپ کو مردانہ کمزوری ہو جائے گی یا بانجھ پن ہو جائے گا, جو ایسا نہیں. اس لیے کچھ ایریوں میں لوگ ایسا کرتے ہیں, جبکہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں, ایک متھ ہے, مس انڈرسٹینڈنگ ہے. تو خدارا پوری دنیا نے پولیو کو شکست دی, اور ہم چونکہ 2-3 ملک ایسے ہیں جہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نالج کی کمی کی وجہ سے, جبکہ اویئرنیس موجود ہے, آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہے, اور آپ نے اپنے مائنڈ کے اندر ایک خیالی دنیا میں آپ رہتے ہیں. جیسے کرونا وائرس کو ابھی تک لوگ کہتے ہیں کرونا تھا ہی نہیں, بھی آدھی دنیا مر کے چلائی جائے گی, ان کا کاروبار لوگوں کے شفٹ ہو گئے. تو دنیا کی ریئلٹی کو ماننا چاہیے. جب آپ کے ہیلتھ کے ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز ضروری ہے تو آپ کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح لوگوں نے یہ بھی کہا, جیسے آپ نے کووڈ کی بات کی, کووڈ میں لوگوں نے کہا جنہوں نے ویکسینیشن لگوائی ان کے آگے بچے نہیں ہوئے. ہم کئی ایسے مریضوں کو جانتے ہیں جن کو پوری ویکسینیشن لگی اور ان کے 2-3 بچے ہو گئے. اس طرح پولیو کیمپین بھی 2090 سے چل رہی ہے, اور جو 90s کے بچے تھے جن کو پولیو ویکسینیشن ہوئی تو ان کے بچے ہمیں بھی ہوئی, ہم آپ کے سامنے بیٹھے. ہاں جی, وہ تو سب کے بچے ہیں, سب کے. سر یہ ایک متھ ہے, مس انڈرسٹینڈنگ ہے. خدارا میری یہ التجا ہے آپ کے ایف ایم صحت زندگی کے حوالے سے, اس کے ریفرنس سے لوگوں تک, کہ اگر آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے تو علم حاصل کریں. ایسا نہ کریں کہ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو اس کے اوپر ایک ایسی سٹیمپ لگا دیں جس سے کئی لوگوں کی زندگیاں مفلوج ہو جائیں. آپ کو اگر پولیو کے بارے میں نہیں پتا, آپ ایکسپرٹ کے پاس جا کے اس کو پراپرلی نالج, اپنے نالج کو جو ہے ویل اویئر کریں, سیکھیں کہ سر پولیو ہے کیا. تو جب آپ پولیو کو سمجھ جائیں تو پھر آپ کی دسترس کے اندر جتنے لوگ ہیں, جو لوگ آپ کی بات مانتے ہیں, مسجد میں آپ خطبہ دیتے ہیں, کسی اکیڈمی میں جاتے ہیں, اسکول میں پڑھاتے ہیں, تو آپ کی آواز میں لوگ سنتے ہیں.
تو لوگوں کو یہ گائیڈ کریں کہ بھئی ایک شخص کی زندگی بچانا پوری انسانیت کی زندگی بچانا ہے. اگر آپ نے اس کو مس گائیڈ کر دیا, وہ لائن سے اتر گیا, پوری زندگی مفلوج ہو گیا, تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ گورنمنٹ کا کام تو اس نے وے بنا دیا, آپ کو رستہ بنا دیا, ٹیمیں بنا دی, ویکسینیشن اویلیبل کر دی. اب آپ لوگوں نے کاؤنسلنگ کر کے, سوشل ایکٹیویٹی کر کے, لوگوں کو انگیج کر کے وہ ویکسینیشن, وہ پولیو کے قطرے ان تک پہنچانے ہیں تاکہ ان کی زندگیاں آسان ہو سکیں. اور ویکسینیشن کے ساتھ ساتھ احساس ذمہ داری بھی اپنے سر وہ تو بہت ضروری ہے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا ویکسینیشن کے حوالے سے تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا کہ یہ ویکسینیشن جس کے بارے میں اتنے سارے شکوک و شبہات, جیسے آپ نے فرمایا کہ علم کی کمی ہے, اب یہ ویکسینیشن دو طرح کی ہے, اورل بھی ہے اور انجیکٹ بھی ہو سکتی ہے, ان دونوں ویکسینیشنز میں فرق بتائیے گا. سر ایسا ہوتا ہے کہ ڈوز جو ہے نا اس کو میئرمنٹ کیا جاتا ہے. مثلا کچھ ایسی دوائیاں پہلے بھی موجود ہیں, ویکسینیشن بھی موجود ہیں, جیسے کہ ہم فلو کی ویکسینیشن کہیں تو وہ ہم پیشنٹ کو لگاتے ہیں, سال کی سال لگوانی پڑتی ہے. اس طرح جب یہ اورل پولیو کی ویکسینیشن آئی تو کچھ بچوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ گٹ سے ریزسٹنس پیدا ہوئی. مثلا اس کو آپ نے ڈراپ دی ہے تو اس کا جو میدا ہے, جو انتڑیاں ہیں, اس کے نظام میں کچھ ان کو ہضم نہیں ہوا, وومٹ کی کیفیت آ گئی, بخار ہونا شروع ہو گیا. تو ایک بچے کو 100 میں سے اگر کسی کو ایسا ہو گیا تو 90% لوگ اس سے اسکپ ہونا شروع ہو گئے, حالانکہ وہ کسی اور ریزن سے بھی ہو سکتے ہیں. اب اس کے لیے انجیکٹیبل بھی آ گئی. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں ڈراپ نہیں لینا چاہتا تو وہ کہتے ہیں اس کے انجیکٹیبل لے لیں. انجیکٹیبل میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈوز ڈائریکٹ مسل میں جاتی ہے, سلولی ریلیز ہوتی ہے اور آپ کی باڈی کو افیکٹ بناتی ہے. اور ایج کا جو اسپین ہے ڈاکٹر صاحب, جو انجیکٹیبل ڈوز ہے پولیو ویکسینیشن کی, کیا وہ بھی بچوں کے لیے ہی ہے؟ یہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے. بچوں سے بڑے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بچپن میں پولیو کے قطرے نہیں پیے, لیکن ان کو 40 سال 35 سال کی عمر میں جا کے فالج کا خطرہ ہو سکتا ہے, تو اس کنڈیشن پہ بھی یہ ویکسینیشن اس کو انجیکٹیبل دی جا سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بڑا عام نکتہ ہے, ویسے کہا جاتا ہے کہ اگر ایک خاص عمر سے کم عمری میں اگر آپ پولیو ویکسینیشن کرا لیں تو ٹھیک ہے, ورنہ اس کے بعد اس کا فائدہ نہیں ہے. یہ بھی ایک تاثر ہے. لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ جو انجیکشن کے ذریعے ویکسینیشن دی جاتی ہے اس سے بعد میں بھی جو اگر فالج کے خطرات ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں, کیا ایسی؟ جی بالکل ایسے ہی ہو سکتا ہے, کیونکہ دیکھیں ہم جب شروع میں دیتے تو ہم آپ کی امیونٹی ڈیولپ کرتے ہیں. کوئی بھی ویکسینیشن انجیکٹیبل ہو, وہ اورل ہو, وہ کسی بھی فارم میں ہو, وہ آپ کی باڈی کے امیون سسٹم کو ڈیولپ کرتی ہے تاکہ کوئی بھی فورن باڈی آپ کی باڈی کے اوپر اٹیک کرے تو وہ اس کا تحفظ بہتر انداز میں کرے. ویکسینیشن کوئی بھی ہو وہ آپ کی بیماری کا خاتمہ نہیں کرتی, وہ آپ کے جسم کے سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتی ہے تاکہ وہ آنے والی بیماری کے خلاف بہتر لڑ سکے. پولیو کی اگر آپ نے پولیو کے ڈراپس لے لیے, 2 قطرے, وہ کہتے ہیں نا 2 بوندیں پوری زندگی آسان. تو اگر آپ نے بچپن میں اپنی امیونٹی کو برقرار کر لیا تو پولیو وائرس کا خطرہ آپ کی باڈی کے اوپر بلکہ ختم کیا مکمل طور پر اس کا ختم ہو سکتا ہے. لیکن کچھ لوگ جنہوں نے بالکل ڈراپ لیا ہی نہیں, اب وہ پیدائشی طور پہ ویک ہے, مسل ویک ہے, ان کے نرو ویک ہیں, اب ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی انجیکٹیبل آپ ویکسینیشن لے لیں گے تو آنے والے اثرات میں آپ کی امیونٹی کچھ نہ کچھ تو ڈیولپ ہو جائے گی, جو باقی ویکنس آنے والے وقت میں آئے گی اس سے آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے اور آپ کا کوئی جسمانی اعضاء جو ہے وہ ڈیمیج نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب میڈیکل سائنس اب روز افزو ترقی کر رہی ہے, یہ فرمائے گا کہ اگر کوئی بچہ پولیو سے متاثر ہو گیا ہے, اس کا جسم کا کوئی حصہ مفلوج ہو گیا ہے, تو کیا کوئی ریکوری کے چانسز ہیں, فزیکل ریکوری کے؟ دیکھیں آج کل سب سے پہلے تو سٹیج دیکھنی پڑتی ہے کہ اس کو اگر پولیو کا کوئی امراض ہے تو وہ کہاں تک ڈیمیج کر چکا ہے, اس کے نرو سسٹم کو, بونز کو, مسل کو. اچھا بیسکلی یہ 2-3 سسٹمز کو مفلوج کرتا ہے. دیکھیں نا, آپ کا نرو ڈیمیج ہوگا, آپ کا مسل ڈیمیج ہوگا اور آپ کی بون ڈیمیج ہوگی تو ایک حصہ مفلوج ہوگا نا, اس میں وزن نہیں پڑے گا. مثلا آپ کی ٹانگ جو ہے نا وہ بالکل ہی سکڑ گئی, ایک ٹانگ آپ کی بالکل ٹھیک ہے اور دوسری کہ آپ کا مسل بھی نظر نہیں آ رہا, آپ کے پٹھے بھی نہیں, اس کی فلیکسیبلٹی بھی نہیں ہے, تو وہ آپ اس کے کسی سہارے کے ساتھ چل رہے ہیں. اب ادارہ بحالی موزورہ یا ریہیبلیٹیشن جب ہم سینٹر کی طرف جاتے ہیں یا فزیو تھراپی کا رول اس میں آتا ہے, تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ کچھ حد تک آپ کی بیماری کو اگر آپ نے آن دا اسپاٹ ٹائم پہ آ کے فوری طور پہ آپ نے رجوع کر لیا اپنی بیماری کا, تو اس میں ریکوری کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اب آنے والا جو دور ہے, جیسے آپ نے جدت کی بات کی, اب آگے اسٹیم سیل تھراپی آ رہی ہے, آرگن کی اسٹیم سیل تھراپی, یعنی وہ آپ کا مفلوج شدہ کی بھی ایک اسٹیم سیل بنائیں گے, وہ لگائیں گے اور آپ کا آرگن جو ہے وہ آٹومیٹکلی کام کرنا شروع کر دے گا. اس کے اوپر کام جاری ہے. ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا, اس تھراپی کے حوالے سے. اسٹیم سیل تھراپی بیسیکلی کیا ہے کہ آپ کی بلڈ لیا جاتا ہے, اس بلڈ کو لے کے لیب کے اندر آپ کا ایک اسٹیم سیل بنایا جاتا ہے. اسٹیم سیل کیا ہوتا ہے, جو آپ کی باڈی کے سیلز کو کنٹرول کرتا ہے, تو وہ کینسر میں بھی کارآمد ہے, وہ ریپروڈکٹیو میں بھی کارآمد ہے, جو اپنی انفرٹیلٹی ہے, مردانہ بانجھ پن, زنانہ بانجھ پن, پولیو سے بیماری, کینسر کی علامات جتنی بھی ہیں, اس کے اوپر آنے والی جدت میں ابھی اسکن کی جیسے بیماریاں, اس کے اوپر تو اسٹیم سیل تھراپی کا کام پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. اسی طرح
اب دنیا اس کے اوپر ریسرچ کر رہی ہے ہر آنے والے دن کے ساتھ کہ آپ کی باڈی کا بلڈ لیں گے, لیب میں اس کا اسٹیم سیل تیار کریں گے, جو حصہ ڈیمیج ہوگا وہ اسٹیم سیل وہاں پہ لگائیں گے, اور 2-3 اس کے جو سیشن کریں گے تو اس کے بعد وہ حصہ آپ کا نارملائز ہونا شروع. ابھی تو یہ ارتقام ہے نا, تو ہمارے ہاں تو آتے پاکستان میں ہو رہا ہے, پاکستان میں ہو رہا ہے. پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ آپ کا سکن سے متعلقہ, آپ کی خوبصورتی کے متعلقہ, آپ کو ینگ بنانے میں, آپ کے پچکے ہوئے گالوں کو اٹھانے میں, آپ کو نوجوان بنانے کے لیے ساری ریمیڈی لاہور میں اور پاکستان میں موجود ہے. ٹھیک ہے. اور مستقبل میں جو فزیکل ڈسیبلٹی کے شکار افراد وہ ان کے لیے بھی کام ہو رہا ہے, ان کے لیے بھی پوری باڈی آرگن پہ کام ہو رہا ہے. جیسے شوگر ہے, آپ کا لبلبہ فیل ہو جاتا ہے, اب وہ سٹیم سیل تھراپی انڈر پروسیس ہے کہ وہ ایک وقت آئے گا کچھ ہی ٹائم کے بعد کہ وہ آپ کے آرگن کو بھی جو ہے وہ جس طرح ہم کڈنی ریپلیس کرتے ہیں, ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں, اس طرح آپ کا لبلبہ جو ہے وہ سٹیم سیل کے تھرو ایکٹیویٹ کر دیا جائے گا اور آپ کی شوگر جو ہے ریورس ہو جائے گی. صحیح. ڈاکٹر صاحب, پولیو کی جانب آتے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ عمومی طور پہ یہ وائرس پانی میں اس کے جو ہے نمونے ہمیں جو ہے مشاہدے میں آئے کہ وہاں سے آتے ہیں, کیا یہ وائرس مختلف جگہوں پہ پایا جا سکتا ہے, ایئر بورن ہو سکتا ہے, پانی میں ہو سکتا ہے, یا کس طریقے سے یہ انسانی جسم؟ جی بالکل ایسے ہی ہے, پانی کے تھرو ہو گیا, پائلوشن ہوگی, گندگی ہوگی, ایئر انڈیکس ہو گیا. اس کے علاوہ آپ کچھ ایسے لوگ جنہوں نے گھروں میں کارپیٹ ہیں, بچے کھلونے اپنے منہ میں ڈالتے ہیں, یا ان کو جینس کے اندر ایک ہی گھر میں 4-5 بچے رہتے ہیں, نیا بچہ پیدا ہوتا ہے, وہ ایک دوسرے کے فیڈرز کا یوز کرتے ہیں, ایک دوسرے کے موتھ ری ایکشن کا چینج ہوتا ہے, کھلونے وہ پکڑتے ہیں, وہ ایک دوسرے منہ میں ڈال لیتے ہیں. اسی طرح کچھ بچے چوسنیاں لیتے ہیں, پھر اس کے علاوہ باہر گندے پانی میں ہاتھ مارتے ہیں. تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہائیجینک صفائی کا بہترین جو جب تک خیال نہیں آپ رکھیں گے, مطلب بلڈ ٹرانسفیوژن سے تو نہیں؟ نہیں بلڈ ٹرانسفیوژن سے. تو ڈاکٹر صاحب, کس عمر کے بچوں پہ یہ حملہ ور ہوتا ہے وائرس زیادہ؟ اگر اس طرح جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ اس طرح یہ جو وائرس ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے, تو یہ نوجوانوں بزرگوں میں بھی ہوتا ہے یا بچوں میں یہ اٹیک کرتا ہے؟ یہ اپنی جب اب بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں سے لے کے 6 سال کی عمر تک اس کے خطرات بہت زیادہ ہوتے ہیں. جیسے جیسے 6 سال کا بچہ ہوتا ہے اس کی امیونٹی جو کہ ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے, وہ باہر سے انٹیک اچھا کر لیتا ہے, تو پھر اس کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اب اس کی ویکسینیشن بھی ظاہر ہے پوری دنیا میں, تو پاکستان میں بھی ہو رہی ہے, دیگر ممالک میں بھی ہو رہی ہے. اس کی ویکسینیشن میں بھی کیا ایولیوشن ہو رہا ہے, کیا مزید بہتری لائی جا رہی ہے؟ جی ویکسینیشن تو جیسے کوئی بھی وائرس جو ہے نا, جب وہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے, جیسے یہ کووڈ ہے وائرس, تو یہ نیا تو نہیں آیا تھا, پرانا تھا, لیکن ایکٹیویٹ ہوا, اس کے اوپر ریسرچ شروع ہوگی, اس پہ انجیکشن بننا شروع ہوئے, پھر اس کے اوپر بار بار ٹرائل ہوئے, ٹرائل کے بعد وہ ویکسینیشن کی ڈفرینٹ سٹیجز بنی, پھر اس کی بوسٹر ڈوز بنی. اور اسی طرح پولیو وائرس جو ہے یہ چونکہ پرانا وائرس ہے, اب اس کے اوپر ریسرچ بے شمار ہو چکی, بلکہ دنیا میں تو ختم ہی ہو چکا ہے. یہ بدلتا ہے یہ بھی وائرس موسم کے اعتبار سے, علاقے نہیں, اس کی سٹیج سم ٹائم میں کوئی ایسی ابھی تک اتھینٹک رپورٹ نہیں آئی کسی بھی WHO کے تھرو, یا کوئی بھی ایسی گائیڈ لائن ابھی تک نہیں ہے میڈیکل تھیوری میں کہ جہاں پہ یہ ہو کہ بھئی یہ سٹیج بدلتا ہے. لیکن اس کی رپورٹ جو جہاں پہ بھی ہوئی ہے وہاں پہ ہائیجینک کی وجہ سے ہوئی ہے, گندے پانی کے استعمال کی وجہ سے ہوئی ہے, اور پھر پور لائن کی وجہ سے جہاں پہ لوگوں کا لائف سٹائل ٹھیک نہیں ہے, صفائی کا انتظام نہیں ہے, کھانے پینے کا, واش روم کا. تو یہ چیزیں انٹر لنک ہیں جہاں سے یہ وائرس جو ہے وہ آپ کی ایک ٹین ایج سے پہلے جتنی بھی ہے وہ اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں 6 سال کی عمر تک. اس کے بعد بھی کچھ لوگوں میں دیکھا گیا, لیکن وہ 100 میں سے کوئی ایک آدھا رپورٹ ہوتا ہے. اب آپ کی گفتگو سے جو میں اندازہ لگا رہا ہوں کہ صرف ویکسینیشن نہیں بلکہ ہمیں اپنے ہائیجین, صفائی ستھرائی کی طرف بھی دیکھنا ہوگا اگر پولیو وائرس کو ختم کرنا ہے. شطر الایمان, صفائی نصف ایمان ہے. اگر آپ صاف ستھرے نہیں ہیں, آپ کے ہاتھ صاف نہیں ہیں, جو چیز آپ کھا رہے ہیں وہ صاف نہیں ہے, پینے کا پانی صاف نہیں ہے, برتن صاف نہیں ہے, جس گھر میں آپ رہتے ہیں وہ صفائی نہیں ہے. ہمارا مذہب آپ کو کیا کہتا ہے, جس جگہ پہ لیٹنا اس بستر کو صاف کرو, جس ہاتھ سے کھانا اس ہاتھ کو دو, کھانے کے بعد پھر دو, پھر اپنے دانتوں کی صفائی کرو, اپنی نوز کی صفائی رکھو. 5 وقت نماز پڑھنے کا پرپز کیا ہے؟ آپ کی نوز کے تھرو جو ہے وہ وائرل انفیکشن جاتی ہے, آپ 5 وقت نماز پڑھیں گے, 5 دفعہ نوز صاف کریں گے, کرلی کریں گے, موت کے تھرو یہ جاتی ہے, وہاں سے نکلتا ہے. اسی طرح استنجا کرتے ہیں, ریکٹل روٹ کے ذریعے بھی وائرل انفیکشن اندر جاتی ہے انٹسٹائن میں. تو یہ 3 رستے ہیں, اور تینوں جو ہمارا دین ہے وہ کہتا ہے 5 دفعہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں, وضو کرتے ہیں, یہ تینوں چیزیں بار بار دھلتی ہیں. ٹھیک ہے. جب ایک چیز کو آپ 5 دفعہ دھوئیں گے تو وائرس کے چانس ختم. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز ہے کہ جیسے نکلیریا وائرس میں آتا ہے کہ اگر پانی میں کلورین ہے تو اس کا تدارک ہو جاتا ہے, کیا پولیو وائرس اگر پانی میں موجود ہے, اس کے نمونے موجود ہیں, تو اس کا جو خاتمہ ہے وہ کسی ریمیڈی سے ہو سکتا ہے وہیں؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. اگر آپ کو پتا ہے کہ میں نے یہ پانی یوز کرنا ہے اور مجھے ڈاؤٹ ہے کہ اس پانی کے اندر کوئی وائرس ہے, تو آپ اس پانی کو ایک خاص ٹمپریچر تک پکائیں, اس کو بوائل کریں, اس میں نمک ڈالیں. جب وہ پانی ایک خاص حد تک ٹمپریچر تک 2-3 دفعہ بوائل ہوگا تو وائرل انفیکشن جو ہے آٹومیٹکلی وائرس اس میں مر جائے گا. اس میں پولیو وائرس بھی ہر چیز ڈیڈ ہو جائے گی, مطلب وہاں سسٹین نہیں کرے گا. جیسے کچھ وائرسز گرمی میں ٹمپریچر ہوتا ہے نا ہر چیز کا,
ٹھیک ہے. وہ والا ٹمپریچر جب آپ 3 سے 4 دفعہ بوائل کرتے ہیں، ایک دفعہ جب آپ کا پانی بوائل ہوتا ہے نا تو وہ تقریباً 45 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر جاتا ہے. تو یہاں پہ 50-60 جب ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے تو بندے کو پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں، سڑکیں گرم ہوئی ہوتی ہیں. تو جب آپ اس کو 3 دفعہ اسی سٹیج پہ لے جا کے بوائل کریں گے تو وہ کل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب پروگرام کے آخر میں، گفتگو کے آخر میں کچھ پیغام دینا چاہیں گے پولیو ویکسین کے حوالے سے ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کو؟ میرا پیغام پبلک میں سب سے پہلے باادب اور معزز انداز میں اور ریکویسٹ کے تھرو ان لوگوں سے جو ہمارے مذہب کو ایکسپلین کرتے ہیں، ان ٹیچروں سے جو ہمارے لوگوں کے، ہمارے آنے والے بچوں کا مستقبل بناتے ہیں، سکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹی میں، ایون سوشل میڈیا میں، اور وہ لوگ جو اس طرح ہمارے پروگراموں کے تھرو لوگوں کو ویل اویئر کرتے ہیں، ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا را ایسی کوئی انفارمیشن نہ پھیلائیں جس کا آپ کو مکمل طور پہ اعتماد نہ ہو اور اس کی ریئلٹی کو آپ نہ جانتے ہو، کوئی اتھینٹک آپ کے پاس پروف نہ ہو، کیونکہ آپ کی غلط انفارمیشن کی وجہ سے کئی لوگوں کی زندگیاں جا سکتی ہیں. اسی طرح جو ہمارے مذہبی معاملات ہیں ان سے بھی بادب طریقے سے ریکویسٹ ہے، جیسے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، جگہ جگہ جشن میلاد نبی ہوگا، تو ان کو چاہیے ہر محفل میں اس بات پہ زور دیں کہ آپ اپنے بچوں کو ویکسینیشن کروائیں، ان کو پولیو کے قطرے پلائیں، اور جو بھی گورنمنٹ کا پروگرام آتا ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمارا ملک ہے، ہم نے ان کی حفاظت کرنی ہے. کوئی گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی کہ وہ ایسی ویکسینیشن یا ایسے ڈراپس یا ایسے قطرے یا ایسی دوائیاں پلائے جس سے اس ملک کی آبادی ختم ہو جائے. تو کوئی بھی ایسا کام نہیں چاہتا. وہ آپ کی سیکیورٹی چاہتے ہیں، آپ کی سیفٹی چاہتے ہیں اور ایک ہیلدی معاشرہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو گورنمنٹ کے ہر انیشیٹو کے ساتھ ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملائیں، لوگوں کو ویل اویئر کریں اور ان کی زندگیوں میں آسانی پیدا کریں. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری صاحب، آپ نے اتنا وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے، تشریف لائے، بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی.